यसु मसीह में आप तमाम अज़ीज़ों को सलाम। आज हम जिस चीज़ पर गौर करना चाहते हैं वो है कि यसु मसीह की सलीब का पैगाम। कादर मुतलक खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं तो चाहते हैं खुदा तो इसके वसीला से हम कलाम हो, हमारी मदद और रहनुमाई कर, ताकि खुदा हम तेरी आवाज़ को सुन सकें और सलीब के उस पैगाम को खुदा जिसके वसीला से तूने इंसान को ज़िंदगी और निजात बख्शी है, तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में पहला करंथियों और उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। अजीज़ों, जब हम खुदा के पाक कलाम पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि सलीब का पैगाम क्या है। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं। मसीह खुदावंद जब मसलूब हुए तो बहुत सारे लोग इस बात पर तवज्जो करते थे कि मसीह खुदावंद को जिन लोगों ने पकड़ा और मसलूब किया कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा खुदावंद का बंदा और खुदावंद का कुदरत वाला नबी था जिसने अंधों को आँखें दी, कोरियों को पाक साफ़ किया, मफलूजों को शिफा दी, बीमारियों को तंदुरुस्त किया, मुर्दों को ज़िंदा किया। वो पानियों पर चला, उसने बड़े बड़े मौजज़ात किए। और ये कैसे हो सकता था कि वो खुदा जो कुदरत और जलाल का खुदा है उसको वो पकड़ कर लोग मसलूब कर सकते। लोग इस बात से हैरान थे और इसलिए जब उन लोगों को रसूल जो थे उनको पैगाम देते थे कि मसीह खुदावंद इस दुनिया में लोगों को ज़िंदगी और निजात देने के लिए आए हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात को सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि वो मसीहा जिसने इंसान को बचाने के लिए इस दुनिया में आना था, वो खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, वो कैसे एक आम शख्स हो सकता है, वो कैसे एक ऐसी हस्ती हो सकती है कि जिसको आम लोग पकड़ कर मसलूब कर दें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात थी, लोग समझते थे क्योंकि सलीब पर तो मुजरम को दिया जाता है, तो मसीह यीशु अगर निजात हिंदा हैं तो उनको सलीब पर क्यों दिया गया। और अगर वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह था तो उसने अपने आप को उन लोगों से आज़ाद क्यों न किया, क्यों उसने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। और बहुत से लोग शायद इस बात से परेशान भी थे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं, पैदाइश की किताब और बाग अदन में जहाँ खुदा ने आदम और हवा को रखा, तो वहाँ खुदा ने उनको, जब उन्होंने गुनाह किया और वो नंगे हो गए, तो खुदा ने अपने आप को वहाँ पर ज़ाहिर किया। खुदा ने एक जानवर को ज़बह किया और उसको ज़बह करके उसने उनके लिए लिबास मुहैया किए ताकि वो अपने गुनाह को छुपा सकें, इसलिए कि गुनाह के बाद इंसान नंगा हो गया था। गुनाह एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को शर्मिंदा, घिनौना और नंगा बना देती है, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुए और उन्होंने इंसान के गुनाहों को छुपाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। और उस लानत को, जो गुनाह की लानत है जो इंसान पर गुनाह के वसीला से नाज़िल हुई है, खुदावंद यीशु उस लानत को मिटाने के लिए इस दुनिया में ज़ाहिर हुए और उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी। और यही एक निजात का पैगाम था मसीही लोगों
کو دوسرے لوگوں کو بانٹنے کے لیے کہ مسیح خداوند انہوں نے انسان کے لیے جو موت اور لعنت انسان نے گناہ کی وجہ سے اپنی زندگی میں قائم کر لی ہے، یسوع مسیح اس گناہ کو دور کرنے کے لیے اس دنیا میں ظاہر ہوئے تاکہ انسان کو کفارہ دے سکیں۔ اور ایک قربانی تھی جو صبح اور شام کو ہیکل میں ادا کی جاتی تھی، اور جب صبح اور شام ہیکل میں قربانی ادا کی جاتی تھی تو اس وقت لوگ اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے، اور پھر جب کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس برے کے سر پر رکھتا تھا اور اس برے کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اور یہ لیکن وہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے اور وہ آ کر انسان کے لیے اپنی جان دیں گے اور انسان کو نجات دیں گے۔ یہ نجات کا منصوبہ خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مشن تھا۔ بے شک شیطان اور لوسیفر یہ سمجھتا تھا کہ جب اس نے خدا یسوع مسیح کو صلیب پر پہنچا دیا اور صلیب پر خدا یسوع مسیح کی جان لی گئی تو اس نے سوچا کہ وہ اس بات میں کامیاب ہو گیا ہے کہ اس نے خدا یسوع مسیح کو جو اس دنیا کا نجات دہندہ ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن عزیزو، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح میں اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کیونکہ وہ انسان کو زندگی اور نجات دینا چاہتے تھے، اور وہ سارے نوشتے جو پرانے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح کے متعلق لکھے تھے کہ وہ اپنی جان دیں گے وہ پورے ہوئے۔ اور اس سے پہلے کہ خدا یسوع مسیح اپنی جان دیں، انہوں نے اس کے متعلق خود شاگردوں کو بتایا تھا کہ ان کو اذیت اٹھانا ہے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور یہ معافی خدا یسوع مسیح کے خون میں تھی جو انہوں نے پوری دنیا کے لیے ادا کی تاکہ گنہگار انسان بچایا جائے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دی تو اس وقت لکھا ہے کہ اس جگہ پر اندھیرا چھا گیا، اور لکھا ہے کہ چٹانیں تڑک گئیں، اور بہت سارے لوگوں نے جب اس طوفان کو، اس سارے ماحول کو دیکھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور انہوں نے راست باز ہیں جنہوں نے راست باز نے اپنی جان گنہگاروں کے لیے دی ہے۔ اور صلیب حقیقت میں خدا کا جلال تھا جو خدا نے صلیب کے وسیلہ سے ظاہر کیا ہے، اور یہ ایک وہ برکات ہے جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے، اور مسیح خداوند نے موت پر فتح زندہ ہو کر حاصل کی ہے۔ اس لیے جو خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ گنہگار لوگوں کو زندگی اور نجات دے سکیں۔ جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18 اور 19 آیت میں پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری مخلصی نہیں ہوئی، یعنی سونے اور چاندی کے وسیلہ سے نہیں بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے خداوند یسوع مسیح کے خون سے، اور اس کا جو نئے عالم سے پیشتر تھا مگر ظہور اخیر زمانے میں ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کیونکہ وہ گنہگار انسان کو زندگی اور نجات دینا چاہتے تھے۔ جب ہم یساع کی کتاب اور اس کا 53 باب دیکھتے ہیں تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے گناہوں کو ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ لکھا ہے لیکن ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہماری ساری بدکرداری اس پر لاد دی، اور لکھا وہ برے کی طرح
ذبح کیا گیا اور اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ اور یہ خداوند کا وہ وعدہ تھا جو خدا نے عدل سے انسان کے ساتھ کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ انسان بے شک گناہ کرے، خدا نے اس کا وعدہ پہلے کیا تھا کہ خدا جو عدل سے اس دنیا میں انسان کے لیے نجات دہندہ بھیجیں گے، اور وہی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح جو تھے، جو اس زمین پر ظاہر ہوئے، اور انہوں نے انسان کے گناہوں کو ہم سے دور کیا، اور انہوں نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا اختیار بخشا ہے۔ جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یعقوب کا خط اور اس کا 4 باب دیکھتے ہیں، اور اس کی 7 سے 10 آیت تک لکھا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر حقیقت میں شیطان پر فتح پائی ہے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور ہم شیطان کا مقابلہ خود تو نہیں کر سکتے، لیکن خداوند کی قدرت اور اس کی راست بازی سے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کے قدرت سے، اس کے جلال سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس کے کلام کے روح سے، تو لکھا ہے شیطان تم سے بھاگ جائے گا، اور خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگار، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو، اور خداوند کے سامنے فروتن بنو، اور لکھا ہے وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو ہمت، قوت اور طاقت بخشنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور خدا نے ہمیں اپنی برکات بخشی ہیں۔ ہم بے شک خداوند سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں خدا کے ساتھ واپس ملا دیں۔ جب ہم افسیوں کا خط اور اس کی 13، 14 اور 15 آیت میں پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ پس تم پہلے دور تھے، اب مسیح یسوع میں اور اس کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا، اور جدائی کی دیوار کو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے اور خدا کے درمیان سے دور کر دیا۔ اسی طرح جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے کلسیوں 1 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو خداوند یسوع مسیح کے لکھا جو صلیب پر ہمارے لیے بہایا گیا، اسی کے وسیلہ سے ہمارا خدا کے ساتھ اس نے میل ملاپ کرا دیا، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ وہ آسمان کی، اور اس نے اب جو جسمانی ہے کو موت کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کے وسیلہ سے انسان کو خدا کے ساتھ ملا دیا ہے، اور اب ہم خدا کو اپنا باپ اور خداوند جان کر اور اس کے پاس یسوع مسیح کے وسیلہ سے آ سکتے ہیں۔ جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پاکیزگی اور راست بازی عطا کی ہے۔ ہم جب خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند فرماتے ہیں کہ روح القدس اس میں ہماری مدد اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ جب ہم ایک بار خداوند کو قبول کر لیتے ہیں تو روح القدس جو ہے وہ ہماری زندگی کو اپنی قدرت سے، خدا کے جلال سے پاک اور صاف کرتے ہیں، اور خدا ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کرتے ہیں، اور روح القدس جو ہے وہ ہمارے اور خدا کے درمیان کام کرتا ہے، اور یہ ہم ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے ایمان جو ہے وہ ایک اس چابی کی مانند ہے جو بہت سارے آسمانی دروازوں کو ہمارے لیے کھول سکتی ہے، اور اس بچے کی طرح ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے جو اپنے ماں باپ
اعتقاد اور بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات خداوند کو پسند آئی ہے، کیونکہ لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تم شیطان کا مقابلہ کرو گے خداوند کی قوت اور طاقت کے ساتھ تو خداوند اپنے لوگوں کو فتح بخشے گا۔ خداوند اپنے لوگوں کی روحانی آنکھوں کو کھولے گا جب ہم اس کے پاک کلام کو پڑھیں گے، اور خداوند ہمیں ہمت، قوت اور طاقت دیں گے تاکہ روح القدس کی قدرت سے ہم شیطان کی قوت اور طاقت پر فتح پا سکیں، اور اس کے وسیلہ سے ہم خداوند کے ساتھ وفاداری میں چل سکیں گے۔ خداوند یسوع مسیح جس کی صلیب کے وسیلہ سے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، خدا صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے خدا ہمیں زندگی اور نجات بخشتا ہے، اس کی راست بازی ہمیں قائم ہوتی ہے، ہم اس کے حضور راست باز ٹھہرتے ہیں اور ہم اس کے بچے گنے جاتے ہیں، اور خدا ہماری تمام بیماریوں اور دکھوں، تکلیفوں، غموں، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ خدا ہمیں اپنی راست بازی اختیار بخشتا ہے، خدا ہماری لعنت کی زندگی کو دور کر کے ہمیں پاکیزگی اور راست بازی عطا کرتا ہے۔ خدا ہمیں اپنی بادشاہت کے شہری بنائے گا، خدا ہمیں اپنا فضل عطا کرتا ہے، خدا ہمیں اپنی راست بازی عطا کرتے ہیں اور ہمیں ایک نئی پیدائش کا تجربہ عطا کرتے ہیں۔ جب ہم پہلا یوحنا اور اس کا پہلا باب اور اس کی 7 اور 8 آیت اور 9 آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور میں چلتا ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، ہمیں سچائی نہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے میں اور ہمیں ساری ناراضی سے لکھا وہ پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ عزیزو، خداوند نے اپنا بیٹا اس دنیا میں آپ کو اور مجھے زندگی دینے کے لیے بھیجا۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں، خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ گناہ گار بچائے جائیں، اور لکھا جو کہ اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ عزیزو، میری دعا ہے کہ کاش خدا ہم سب کو برکت دے اور ہماری مدد و رہنمائی کرے تاکہ ہم خداوند کی آواز کو جانیں اور پہچانیں، اور صلیب کے اس پیغام کو جس کو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا میں قائم کیا ہے، بے شک جو نہیں پہچانتے ان کے لیے تو یہ بیوقوفی محسوس ہوتا ہے، لیکن جو ہم ایمان لانے والے ہیں ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ تو یہوہ یری ہے جو ہر چیز کا قائم کرنے والا، اور خداوند خدا تو نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ اس کا صلیب پر جان دینا ساری دنیا کے لیے نجات ہے۔ تو ہماری مدد و رہنمائی کر تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو جانیں اور پہچانیں، اور اس کے وسیلہ سے خداوند ہم برکت حاصل کر سکیں۔ جو بیمار ہیں، جو غمزدہ ہیں، جو دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، خداوند ان کی دکھوں تکلیفوں کو دور کر ہر ایک کو خوشی اور سلامتی عطا کر۔ خداوند جو تیری آواز کو نہیں پہچانتے، جو اندھیرے میں ہیں، جو خداوند تجھ سے دور جا چکے ہیں، وہ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی روحانی آنکھوں کو کھول تاکہ خداوند وہ تجھے جانے اور پہچانے، اور اپنی زندگی میں تیرے نام کے وسیلہ سے تیری برکات حاصل کرتے ہوئے عزت اور جلال حاصل کر سکیں۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔